बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास बशराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, ईरान इज़राइल बल्कि ईरान अमरीका जो जंग है वो अब चौथे रोज़ में दाखिल हो गई है। दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले भी कहा जा रहा है कि तेहरान में अटैक हुआ है। इसी तरह से ईरान की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अटैक्स किए गए हैं। सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है उसको टारगेट किया गया है, जिस पे कि शदीद मज़म्मती बयान सऊदी अरब ने जारी किया है। यूएई ने एक पूरी फहरिस्त और एक प्रेस ब्रीफिंग बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 186 के करीब जो हमले हैं वो किए गए, लेकिन तमाम हमलों को नाकाम बनाया गया है। इसी तरह से बहरीन ने ये दावा किया है कि उन्होंने हमलों को नाकाम बनाया है, लेकिन ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो इस वक्त पूरे रीजन के ऊपर है। और सऊदी अरब के अलावा अगर देखा जाए तो तमाम जो खित्ता है उसके अंदर ये इस वक्त जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने मजम्मत तो की है, लेकिन कल उनकी जो एक बड़ी रिफाइनरी थी उसके ऊपर भी हमला किया गया था, जिसकी तरदीद ईरानी वजारत ख़ारजा ने की है और बाकायदा तौर पर यह कहा है कि जो कल आरामको के ऊपर हमला हुआ था इसका ईरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ईरान ने यह हमला नहीं किया है। अब इस दौरान मुख्तलिफ इत्तलात आती रही हैं, जैसे एक बहुत अहम सहाफ़ी है अमेरिका के टकर, उन्होंने कार्लसन, उन्होंने भी ये कहा है कि ये मोसाद के कुछ एजेंट्स जो थे वो वहाँ पर गिरफ़्तार हुए हैं कतर और सऊदी अरब के अंदर। बहरहाल कतर ने इस खबर की तरदीद की है, लेकिन जो सऊदी अरब है उसकी तरफ से अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई। तो क्या ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और क्या ये शुबा मौजूद है कि खुद इन ममालिक के ऊपर भी अटैक्स ऐसी जगहों से हो रहे हैं जो कि मुस्लिम उम्मा के बीच इस रिफ्ट को और ज़्यादा, इस तनाज़े को और ज़्यादा बढ़ा दे? इस नुक्ते के ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी ख़ारजा अमेरिका के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो काफ़ी वजह तनाज़ा इस वक्त बना हुआ है, खुद अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी। उन्होंने ये कहा कि उनको ये लग रहा था कि इज़राइल के ऊपर ईरान हमला करेगा और फिर अमेरिका जो है उसके ऊपर भी हमला हो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें यह हमला करना पड़ा, यानी कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक उन्होंने की, बल्कि ये प्री से भी प्री एक अटैक था जो कि उन्होंने किया है। सो मार्को रूबियो इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन पे लग रहे हैं। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली और उनसे जो सवालात हुए वो ज़रा सुनिएगा। Absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. दिलचस्प बात यह है कि ये अटैक उस वक्त हुआ था जब अमेरिका के साथ ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात चल रहे थे, और इसी दौरान वो ये कहते हैं कि उनको लगा कि इज़राइल के ऊपर ईरान अटैक करेगा और फिर अमेरिका पर हमला होगा, और फिर हमने इस वजह से पहले हमला कर दिया। ख़ुद अमेरिका के अंदर एक डिबेट अब शुरू हो गई है, और कल प्रेसिडेंट ट्रंप से CNN के एक जो एंकर हैं उन्होंने गुफ्तगू की 8 से 9 मिनट, और वो रिपोर्ट की है CNN ने, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ईरान ने उनको सरप्राइज दिया है, लेकिन एक बड़े हमले की तैयारी हम करने जा रहे हैं। CNN ने एक और सर्वे भी किया है जिसमें कि 59% 59% अमरीकी ईरान पर हमलों को नापसंद कर चुके हैं, और 60% अमरीकियों को शक है कि सदर ट्रंप के पास इस सूरत हाल से निकलने का कोई वाज़े फार्मूला या उनके पास कोई वाज़े प्रोग्राम जो है वो मौजूद नहीं है। यानी कि अमरीका एक और जंग में फंस चुका है, और इससे कैसे निकलेगा इसके ऊपर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, और पाकिस्तान एक मसालियती किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा है पिछले कुछ घंटों के अंदर, और आज वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट के अंदर ये बयान भी दिया कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने कामयाब मीडिएशन करवाई है। वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा है ज़रा सुनिएगा। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया है उसे, मैंने नहीं किसी और की देखी अपना स्टेटमेंट, और उसको ईरान ने अप्रिशिएट किया।
سو یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے جو وزیر خارجہ نے آج دیا ہے. پاکستان کی پوزیشن انہوں نے واضح کی ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس نے کنڈیم کیا اس اٹیک کو. اب سے تھوڑی دیر پہلے روس نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے اور روس نے یہ کہا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ یہ میڈیشن ہو رہی تھی, جب بات چیت ہو رہی تھی, یہ جو اٹیک کیا گیا, اس اٹیک نے ایک نئی ورلڈ آرڈر کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کیا ہے, پورے ورلڈ آرڈر کو, لہٰذا اس پہ انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ روس اور چین کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں. یہ صورتحال کس طرف جائے گی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا کردار کتنا نمایاں ہوگا اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. کل ایک اہم اجلاس وزیر اعظم نے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے بلا رکھا ہے. 11:30 بجے کل اسلام آباد میں یہ اجلاس ہوگا. اپوزیشن کو دعوت دے دی گئی ہے. تحریک انصاف اس وقت بھی ایک اجلاس میں ہے. دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس اجلاس میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر عمران میاں صاحب جو کہ فضائی ایکسپرٹ ہیں اور آپ ان کو دیکھتے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب ہیں, سابق وزیر دفاع, سابق وزیر خارجہ. بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم ایران بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور وہاں سے بھی اطلاعات لیں گے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک تو جو رشیا کا سٹیٹمنٹ آ گیا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور دوسرا جو موساد کی طرف سے جو خبر آئی ہے کہ ان کے کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ حملے کی تردید بھی کی ہے. آپ نے دیکھا کہ آرامکو کے اوپر حملے کی ایران نے تردید کی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے خطے کے اندر؟ بہت شکریہ عاصم اشراف صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ ایک یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ ملٹیپل پاورز ہیں, لیکن وہ ملٹیپل پاورز ہوں گی ضرور, لیکن وہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے, وہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. وہ جو رولز بیسڈ آرڈر کی بات کرتے تھے, جو امریکہ نے ہمیں اور ویسٹ نے ہمیں بتایا تھا 1945 کے بعد کہ جناب یہ یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ یو این سیکورٹی کونسل ہے, آپ ایک ساورن ملک ہیں, آپ کی ٹیریٹری کے کوئی نہیں, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا, ساورینٹی کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو آپ نے مارکو روبیو کی بات سنائی کہ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا تھا تو ہم نے سوچا کہ شاید ہم پہ اٹیک ہو تو ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے اٹیک کر لیا. تو یہ بتاتا ہے بات کہ بیسیکلی امریکنز جو ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے. اور یہ بات کہ جی پچھلے جو 11 فروری کو گئے تھے اسرائیلی پرائم منسٹر امریکہ اور وہ انہیں کنونس کر کے آئے تھے امریکی صدر کو کہ یہ آپ کو کرنا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ پریزیڈینشیل ڈیسیژن میکنگ جو امریکہ کے اندر ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یا تو آپ سیلف ڈیفنس میں چیزیں کرتے تھے کہ اگر امریکن انٹرسٹ کے اوپر امریکن پراپرٹیز پہ حملہ ہو گیا یا آپ یو این سیکورٹی کونسل کے پاس جاتے تھے یا آپ کے پاس ریلیونٹ یو این کنونشنز ہوتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی لیگیلٹی ہوتی تھی. یہ سارا کچھ جو ہے اس نے مایوس کیا دنیا کو جو کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف جو آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں خبریں تو یہ بھی ہیں کہ امریکنز نے اور اسرائیلیوں نے ایران کے جو کیمرے تھے جتنے وہ بھی سارے کے سارے, جی واشنگٹن پوسٹ کی اسٹوری ہے جی ان کی, اور فائنینشیل ٹائمز نے بھی اسٹوری لگائی, انہوں نے لگائی ہے جی کہ یہ جو کیمراز تھے یہ ہیک تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی مئی میں انڈیا کے کیمرے ہیک کیے ہوئے تھے جب مئی کی جنگ کے اندر. تو اٹ مینس کہ وہ ان کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی تھی. آپ دیکھیں رشیا کا کردار ادر دین کنڈیمنگ کچھ بھی نہیں ہے. فرینکلی چائنا اٹسیلف بہت بڑی پاور ہے لیکن ایک ریلیکٹنٹ پاور ہے. وہ اس طرح آپریٹ نہیں کرتی, وہ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی, وہ یو این ایس سی کا یو این سیکورٹی کونسل اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کر سکتی. وہ دنیا کے ملٹیپل کیپٹلز میں کالز کر کے گلوبل ساؤتھ کی ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کہ گلوبل ساؤتھ ہے, اس میں پوری کی پوری ایک دنیا بستی ہے, اس کا اب کردار دیکھیں بہت زیادہ مایوس کن ہے. انڈیا نے اٹسیلف دیکھیں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم گلوبل ساؤتھ کے چیمپئن ہیں, لیکن نیتنیاہو کے جینوسائیڈ کو لیجیٹیمیٹ قرار دے کے مودی صاحب 3 دن پہلے وہاں سے آئے ہیں. اور ان کو بھی کافی مچھلات اس وقت وہاں پہ سونیا گاندھی نے آج لکھا بھی ہے انڈین ایکسپریس کے اندر. جی آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت ہے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا. آپ کس طرح کہ حالانکہ وہ ان کی چابہار پورٹس استعمال کرنا چاہتے تھے اور بیسیکلی تو دے آر ورکنگ ایز این اسرائیلی ایجنٹ ود ان ایران کرنا چاہ رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر سسٹم بھی کمزور ہے, کوئی رسپونڈ بھی نہیں کر پا رہا. اور مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ دیکھیں یو کے نے امریکہ کو جوائن نہیں کیا, انٹرنیشنل لا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, یورپین یونین
جو وہ کہہ رہی ہے مکس سگنلز دے رہی ہے. Exactly. کچھ خاموش ہیں اور کچھ نے جواب ہی نہیں دیے, اور کئی ممالک انکلوڈنگ ناروے, اسپین آرگنائزیشن ہو گئی ہے. اگر یو این کو آپ دیکھیں تو ان کا کوئی کردار تو ابھی تک ہمیں اگر ہے بھی کوئی تو اس کو کوئی سن ہی نہیں رہا, اس کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. ٹرو. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ یورپ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, اور اس چیز کو ٹرمپ صاحب پریشان ہوئے ہیں اس چیز سے کہ ایک تو امریکہ کے اندر یہ بات نکل آئی ہے کہ انڈر اسرائیلی پریشر یہ سب کچھ کیا گیا ہے, امریکہ کے انٹرسٹ انڈر تھریٹ نہیں تھے. آپ نے لاسٹ ٹائم مئی میں اٹیک کر کے ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز تباہ کر دی تھی. اس دفعہ آپ میزائل کیپیبلٹی کو ہٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ایران کی کیپیبلٹی پہ میں نے آنا ہے. عمران, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دبئی کے اندر بھی بہت ساری پروازیں جو ہیں وہ مطلب تمام سسٹم ہی اتھل پتل ہو گیا ہے. پھر ہم نے سنا ابھی پاکستان کے ایئر سپیس جو ہے اس کے بند کرنے کی بھی خبریں تھی. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کتنا نقصان ہو گیا ہے ایمریٹس کو, قطر کو اور خلیجی ریاستوں کو, کیونکہ ان کی ایئر لائنز تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پاکستان کی ایئر سپیس کے حوالے سے خبر تھی, پاکستان سول ایویشن ریگولرلی نوٹمز جاری کرتی ہے جس کو نوٹس ٹو ایئر مین کہتے ہیں, اور اس میں مختلف ایئر کوریڈورز کی جو ری ایڈجسٹمنٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہے. یہ روٹین کا کام ہے. لیکن ہمارے ماشاءاللہ سے کچھ چیتے صحافی تھے جنہوں نے شاید زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے اور انہوں نے اس کو کر دیا کہ جی پاکستان نے اپنی ایئر سپیس پارشل بند کر دی ہے. پارشل بند نہیں کی, انہوں نے ری الائنمنٹ کی ہے. اس میں سے ایک وجہ 23 مارچ کی جو ٹریننگز وغیرہ ہے جو ناردرن ایئر سپیس ہے اس میں ہے, پشاور کے قریب ایئر سپیس میں کچھ چینجز ہیں, کراچی کے قریب ایئر سپیس میں کچھ چینجز ہیں. تو وہ کوریڈورز کی ری الائنمنٹ ہے. جہاں تک بات ہے دبئی کی اور مڈل ایسٹ کی, تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف فرسٹ ڈے کو جو لاسز ہیں وہ تقریباً $1 بلین کے ہیں. اور اوور آل اگر ہم جو سیکٹر کا ہے دوسرے ریپوٹیشنل رسک ملائیں تو تقریباً یہ $50 بلین اب تک لاسز ہو چکے ہوئے ہیں, جن میں سے صرف 23 سے 25 بلین صرف اور صرف جو ایئر لائن انڈسٹری کے شیئرز جو ہیں وہ سلمپ ہوئے ہیں. یعنی آدھی قیمت جو ہے, آدھا جو نقصان ہے وہ اس کا ہے. اگر ہم اس کو نمبرز میں بات کریں تو تقریباً 250 سے 300 ملین ڈالرز روزانہ کی بنیاد پر گلف کی ایئر لائنز جو ہیں وہ لوز کر رہی ہیں. ہاسپٹیلٹی جو انڈسٹری ہے وہ لوز کر رہی ہے. $6,000 تقریباً اگر ہم بات کریں فی گھنٹہ فی پرواز جو ہے وہ ایکسٹرا کاسٹ کر رہی ہے. بے شک وہ انڈیا کی ایئر لائنز ہیں, بے شک وہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ہیں, ان کو جو ایکسٹرا وایا لینا پڑا ہے ایسٹ ایشیا کے لیے آنے کے لیے یا دوسرے کنٹریز کے جانے کے لیے. اور اگر ہم بات کریں ٹوٹل کی تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب پیسنجر جو ہے وہ پہلے دن افیکٹ ہوا تھا, اور اب اس کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے. سو اوور آل میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا ہے, جو گلف کا, دبئی کا, قطر کا تھا کہ وہاں کبھی کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا, کوئی تقریب کاری نہیں ہوئی. تو اب وہ بہت حد تک شیٹر ہو چکا ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں افطاری کے لیے وہ توپ چلائی گئی اور اس پہ لوگ پریشان ہو کے کرسیوں سے بھاگ دوڑے. تو یہ ایک بہت بڑا فیئر ہے جو کافی لمبے عرصے تک جائے گا. اور اگر اس کی بنیاد پر میں ایک ایسٹیمیٹ کروں تو اگر یہ جنگ لیٹ سے 5 دن اور چلتی ہے تو یہ آرام سے شیئرز کے لاسز, ہاسپٹیلٹی لاسز, ایویشن لاسز جو ہیں وہ $70-80 بلین, $100 بلین تک بھی جائیں گے. او گاڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ سروائیو کر پائے گی ایئر لائن؟ ظاہر ہے ساری ایئر لائنز, وہ گلف ہو یا وہ ایمریٹس ہو یا وہ قطر ایئر ویز ہو, مطلب یہ سروائیو کر پائیں گی؟ ظاہر ہے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کافی بڑا ڈیمیج ہے جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں, ایمریٹس گروپ کے لیے اس کی پاکٹس کافی ڈیپ ہیں اور آف کورس اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. ایمریٹس گروپ کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, اور اس کی ظاہری بات ہے اس کی لیکوڈیٹی بہت بہتر ہے اور بہت زبردست مینیجڈ ایئر لائن ہے. اتحاد کو لاسز ہوں گے, اتحاد آلریڈی فائنینشیل پرابلمز میں سے ہے, اس کو اسٹیٹ سپورٹ کرتی رہی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو وائبل کرنا اور سسٹین کرنا اس کے لیے کافی چیلنجنگ ہوگا. سیم یہی سچویشن قطر کی ہے. قطر کے لیے بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے. تو 2 میجر لائن سے میرے خیال میں ڈینٹ ہوں گی, وہ اتحاد ایئر ویز میرے خیال میں ہوگی, اور دوسری طرف بحرین کی جو گلف ایئر لائن ہے وہ. طاہر, کوئکلی پاکستان کے اوپر کتنا فرق پڑا اور انڈیا کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں, پاکستان کے اوپر تو بہت میجر امپیکٹ ہے. 55% ایویشن جو ہے وہ گلف کے لیے ہے, تو اس میں سے صرف سعودی عرب کی پروازیں جا رہی ہیں, باقی نہیں جا رہی. تو اس پاکستانی پیسنجرز کو, پاکستانی ایئر لائنز کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان اس سے ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو لمبا وایا لے کے سعودی عرب بھی جانا پڑا. ایون دمام کی فلائٹس, جدہ کی فلائٹ, ریاض کی فلائٹس, ان کا وایا لمبا ہو گیا ہے. سو اس لیے پاکستان کی ایویشن کو یہ بھی نقصان ہے. لیکن اوور آل جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سول ایویشن اس کو فائدہ ہے, ایئر لائنز کو نقصان ہے, پیسنجرز کا نقصان ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انڈیا کی ایئر لائنز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا, پہلے وہ کیا کہتے ہیں
آگ میں تھی تو وہ بالکل کڑائی کے اندر گر گئی ہیں. یعنی ان کے جو لاسز ہیں وہ اور زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ پہلے ان کو گلف میں سے راستہ لینا پڑتا تھا, اب اس کی بجائے ان کو ریڈ سی کی طرف سے جانا پڑ رہا ہے, سعودی عرب کے اوپر سے جانا پڑ رہا ہے. ایون یورپ کی فلائٹس کے لیے, سینٹرل ایشیا کی فلائٹس کے لیے ان کا وایا بہت لمبا ہو گیا ہے. تو اگر ہم ان کی صرف بات کریں تو انڈین ایئر لائنس کی ایک فلائٹ جو ہے وہ تقریباً $8,000 سے $10,000 تک بعض جو فلائٹس ہیں پر فی گھنٹہ کاسٹ کر رہی ہیں زیادہ, جو نارمل سے زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایئر انڈیا کے بہت برے حالات ہیں. انڈیگو کے تو حالات آلریڈی خراب ہو چکے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے جو بڑے جہاز ہیں وہ واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ طاہر, آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, ایک تو یہ پوری دنیا کی معیشت ہلے گی, اس سے پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا, ہمارے اور آلریڈی ہمارے حالات کس طرح کے, ہر طرح سے ہم فریجائل ہیں. لیکن کوئکلی مجھے ایک اوور ویو آپ سے چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ یا پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کو, کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ نمٹنا ہے اس سچویشن کے ساتھ؟ جی شکریہ. اوور آل جو صورتحال ہے اسما بہن, اس کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے, علامہ صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ایک ڈھیر ہے. ایک ایک کر کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ مسلمان ملک چن چن کر ختم کیے جا رہے ہیں, ان کا نظام ختم کیا جا رہا ہے. اور پھر ہر ملک کے اندر ان کا نظام ختم کرنے کے بعد جو بھی نظام حکومت وہاں پر تھا, ہم نے ان مسلمان ممالک کے اندر سول وارز ٹوٹتی ہوئی دیکھی, اور ان سول وارز کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. آپ عراق اٹھا لیں, یمن اٹھا لیں, سیریا اٹھا لیں, لیبیا اٹھا لیں. تو مسلمان آج شاید جتنی اتحاد کی ضرورت ہے وہ اتنی پہلے کبھی نہ تھی, اور اتنی ہی ناپید بھی ہے اور مخدوش بھی ہے صورتحال اس حوالے سے کہ ایک اسلامی ملک, برادر ہمارا اسلامی ملک ایران, اس کے اوپر نہ صرف حملہ ہوتا ہے بلکہ اس حملے کے نتیجے میں تمام بین الاقوامی قوانین, انسانی حقوق کے قوانین, اقوام متحدہ کا چارٹر, یہ سب چیزیں ایک طرف, اور اس ملک کے سربراہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. بالکل. ہم اکٹھے نہیں ہیں, اور مستقبل میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکٹھے ہو پائیں گے اور اکٹھے ہو کر اپنا کوئی دفاع کر پائیں گے. اپنا دفاع تو چھوڑیے, فلسطین میں جو ہوا پچھلے 3-4 سالوں میں, جو مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی وہاں پر نسل کشی ہوئی, بالکل, یہ جتنے تمام مسلمان ملک تھے اکٹھے ہو کر ان کے لیے کچھ نہ کر سکے, نسل کشی نہ رکوا سکے, اور بلکہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو بہت تھوڑی سی ایک کوشش ہوئی وہ ان لوگوں کی جانب سے جن میں گریٹا تھنبرگ اور اس طرح کے لوگ شامل ہیں, یورپین این جی اوز کے, کہ جنہوں نے وہ بلاکیڈ توڑ کر وہاں پر خوراک کی ترسیل لے جانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات, بالکل. اور جو ایک ملک ان فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ بات چیت کرتا رہا, ان کے لیے فرنٹ لائنز پر رہا, آج اس کا بھی حال آپ دیکھ لیں. امریکہ اور اسرائیل مل کر کیا کر رہے ہیں. تو امریکہ اور اسرائیل نے اس دنیا کو, اس کے اندر جو ایک جنگ عظیم دوئم کے بعد ایک انٹرنیشنل آرڈر نام کا ہی صحیح قائم تھا, اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. امریکہ کے جو سفیر تھے ان کی آپ نے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ دریائے نیل سے لے کر فرات تک, جی ہاں, یہ سب اسرائیل کا حصہ ہے, اور اسرائیل مذہبی حق ہے, مذہبی حق ہے. جی, تو یہ گریٹر اسرائیل کے, تو ہم تو ایک ایسی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس میں ہم اپنی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے گرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں. اس ماحول میں آج حکومت کی طرف سے پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں, ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, کریں گے بھی صحیح, کرتے بھی رہے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ایک اچھا قدم ایٹ لیسٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے ایک ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دی ہے کہ جو پیچیدہ صورتحال افغانستان کے حوالے سے کر لی گئی ہے, اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کیمرہ ایک بریفنگ دی جائے. یہ آپ نے مطالبہ بھی کیا تھا میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے اس کا. ہم نے مطالبہ بھی اس کا کیا تھا کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے. اس میں ہماری ہم نے اس کو پرنسپلی تو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن ہماری ایک تجویز ہے حکومت کو کہ یہ اس کا وینیو جو ہے وہ پارلیمان کو رکھا جانا چاہیے. اچھا,
ٹھیک. پارلیمنٹ کی جگہ پہلے اب وزیر اعظم ہاؤس کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ یہ جی سننے میں ایسے ہی آیا، تو اس کے اوپر ابھی حکومت میں بھی مشاورت جاری ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمان میں رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی، اور اس میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، دیکھیں ایک طرف ہمارے مودی بیٹھا ہے، پاکستان پہ نظریں تاک کر بیٹھا ہے، دوسری طرف یہ طالبان ہے جو پاکستان کے اندر بتدریج دہشت گردی کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری تیسری جانب اگر ہمارا برادر ملک اسرائیل ایران، اس کے اوپر اگر اسرائیل ایک پراکسی رجیم نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے پھر ہمارے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے، بلوچستان پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ بڑی توجہ طلب چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات ہونا چاہیے. بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں. اور ہمیں انٹرنلی ایٹ لیسٹ جو چیز، صرف ایک نقطہ ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے اختیار میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، جو پولیٹیکل ڈویژن ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، وہ ہم کم کر لیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خرم صاحب آپ کا ظاہرہ اتنا تجربہ بھی ہے، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بھی یہ سسٹین کرنا اس جنگ کو مشکل ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے ان کے لیے، جو آپ نے سنی سٹیٹمنٹس بھی، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ برطانیہ کے عوام بھی جو ہے وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے، برطانیہ نے خود بھی انکار کیا ہے، ٹرمپ صاحب اس کے اوپر بھی غصے میں ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ کتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے اس جنگ کو لمبا کرنا؟ جی امریکہ کے لیے عسکری طور پر تو آسان ہے، لیکن اس کی توجیہ اس کے لیے ہر گھنٹے کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا تھا وہ حکومت کی تبدیلی تھی، بلکہ انہوں نے ایرانی عوام کو دعوت دی تھی کہ آپ کو ایسا موقع کئی دہائیوں بعد ملا ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی حکومت کو گرا دیں. وہ جو رجیم چینج کا ایک معیار مقرر کیا تھا، اب 72 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں، وہ رجیم چینج تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا امریکہ کا جو پہلا ہدف ہے، رجیم کہتے ہیں وہ اور زیادہ پختہ، لوگ سڑکوں پہ ہیں اس وقت اور خامنہ صاحب کے لیے کھڑے ہیں وہاں پہ. بالکل جی وہ ان 160 معصوم بچیوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جی ہاں، جن کو اسرائیل نے بے رحمی سے قتل کر دیا. میرے خیال میں پچھلے 4 دن میں جو تمام تصاویر آئی ہیں ان میں سب سے بھیانک تصویر کسی نے ڈرون سے ان سینکڑوں قبروں کی کھینچی ہے جو ان بچیوں کے لیے کھودی جا رہی تھی. تو لہذا وہ لہذا ان کو جب یہ سمجھ آئی کہ ان کا پہلا جو داؤ تھا وہ ناکام ہو گیا، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے سے امریکی جو وزراء ہیں، چاہے وہ ان کے سیکٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسکیتھ یا سیکٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، ان کی ٹون بدل گئی. اب وہ نئی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کبھی میزائل ڈیفنس کرنا تھا، ہمیں کبھی پریمپٹیو بات کرنی تھی، لیکن جو بنیادی بات تھی کہ ان کی یہ جس کے اوپر یہ سارا ایکشن کیا گیا تھا کہ جیسے ہی وہ امریکہ یا اسرائیل کامیاب ہوں گے سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں، تو پورا ایران اٹھ کھڑا ہوگا، حکومت تبدیل ہو جائے گی. اب لہذا وہ تو نہیں ہو رہا. دوسرا، ایران نے بڑی کامیابی سے یہ جو جنگ ہے اس کو ریجنلائز کر دیا ہے، یعنی انہوں نے جس طرح عرب ممالک پر حملے کیے ہیں، اور وہ حملے بڑے سوچے سمجھے ہیں کہ ان کو اس قسم کا جو ہے معاشی نقصان پہنچایا جائے، جو کہ نقصان ایکچوئل نہیں ہے. اصل میں تو ان کی ایئرپورٹ بند ہونے کا نقصان ہے، ان کی بندرگاہیں بند ہونے کا نقصان ہے، ان کا جو ٹریڈ اور پورا ٹورسٹ کا ٹریڈ بند ہونے کا نقصان ہے. کہ یہ ممالک جو امریکہ کے حواری ہیں یہ دباؤ ڈالیں گے امریکہ کے اوپر کہ یہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے اب معاشی طور پر، اور میرے خیال میں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، اسی لیے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ایک لامحدود جنگ اپنی اکانومی کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے. امریکہ کے پاس عسکری ہتھیار ہوں گے پھینکنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر سکتے. تیسری جو چیز ہے جو بہت ہی سب نے جس کو سرپرائز کیا ہے کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ آئرن ڈوم بھی توڑ دیا انہوں نے جہاں بھی کوئی ڈیفنس تھا، اگرچہ بہت سارا نقصان بھی ان کا بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے ہدف حاصل بھی کیے ہیں. تو لہذا ایران نے ایک سرپرائز کیا ہے
اسرائیل اس سارے معاملے میں بیٹھ کر پیچھے مسکرا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کو آگے کر دیا ہے. امریکہ بمقابل ایران جنگ ہو رہی ہے. امریکہ کے ایسٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ سامنے کھڑے ہیں, جس طرح ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے. تو ایشو یہی ہے کہ یہ جنگ اگر امریکہ ایران کی ہوتی ہے تو ایران چونکہ پہلے ہی ایک سینکشنڈ ملک ہے, وہ دنیا کے ساتھ پلگڈ ان نہیں ہے گلوبل اکانومی سے, تو وہ تو شاید برداشت کر جائیں گے. لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ جن کے کیسے ہم برداشت کریں گے, سب اور آپ کے ناظرین میں سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں وہاں سے, کہ یہ جو ہے وہ ایئرپورٹ, بس دبئی کا ایئرپورٹ بند ہونا, دوحہ ایئرپورٹ جہاں سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں, لاکھوں لوگ گزرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ان کا بند ہونا کس طرح ان کی اکانومیز کو شیٹر کرے گا. تو یہ اب ایشو ہے. اگلی جو بات ہے پاکستان کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہے, وہ میں پاکستان پر آپ بھی سے اثر اس کے ہوگا اوپر چاہے پوچھتی تیل کی ہوں. قیمت میں اس بڑھتی سے یہ میں نے اس پہ الگ آپ سے پوچھنا ہے. پہلے میں آپ کا ایک انٹرنیشنل ویو لے رہی تھی, پھر میں پاکستان پہ آؤں گی, لیکن جان حسین ہمیں تہران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جان, ابھی خرم صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ باقیوں کا تو نقصان ہوگا, لیکن ایران کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی آئسولیشن میں ہے, ان کے ساتھ تو پہلے ہی دنیا کی ٹریڈ نہیں ہے. کیا کوئی وہاں پہ جو زندگی ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے, کوئی لگا ہے آپ کو کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے یا ہوگا آگے؟ اور پھر کچھ بتائیے, آج جو بچیوں کی حوالے سے آج لوگ سڑکوں پہ ہیں, ان کی جو قبریں کھودی جا رہی ہیں, کچھ اس کے اوپر بھی تفصیلات بتائیے گا. تھینک یو مس آسما بلانے کے لیے مجھے شو میں. تینوں چیزوں کے اوپر بات کر لوں گا. نقصان کے اوپر بھی بات کر لیں گے, اور بچیوں کے اوپر بھی بات کر لیں گے, سینٹیمنٹس کے اوپر بھی بات کر لیں گے, اور لوگوں کی جو باتیں تھیں ایلائز کی, کہ ایلائز ایران کو امپورٹنٹ ہے, اور سمپتھی ان دوست مسلمان ممالک کے تھرو, گلف کنٹریز کے تھرو آنی تھی جن کی اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات ہیں یا انڈائریکٹ تعلقات ہیں, اس پہ بھی بات کر لوں گا. دیکھیں, پہلے جب بات کرتے ہیں نقصانات کی, تو نو ڈاؤٹ امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے, لیکن اٹ از سرپرائزنگ, بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ایران نے کس طریقے سے افیکٹولی جتنے بھی ٹارگٹس امریکہ کے ہیں, بائی دا وے یہ انڈسکریمنیٹ بامبنگ نہیں کر رہا ہے ایران صرف ان بیسس کے اوپر حملہ کر رہا ہے جن بیسس سے کے تھرو اٹیکس ہوئے. ابراہیم لنکن جو آیا, وہ پہلا سیلوو چھوڑ کے ٹوماہاک مسلز کا, وہ 2000 کلومیٹر پیچھے چلا گیا. پھر سارے اٹیکس یہی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے بیسس کے تھرو ہوئے, اور ایران نے ترکی کے اندر اٹیک نہیں کیا, عمان کے اندر اٹیک نہیں کیا, آذربائیجان کے اندر اٹیک نہیں کیا, صرف ان بیسس کو نشانہ بنایا جہاں سے کوئی ریکانیسنس سپورٹ یا آپریشنل سپورٹ یا F-35 فائٹرز ڈائریکٹلی انگیج ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف اسرائیل کے اندر جو میسو سٹرائکس کی ہیں, بلکہ جو یو ایس کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھی, اور جو تھیڈ انٹرسپٹر ابھی انہوں نے نیا کوریا سے شفٹ کروایا تھا کچھ دیر پہلے, آج کے دن میں, اس کو بھی نشانہ بنا کے اس کو بھی 30 کامکازی ڈرونز کے ساتھ اس کو بھی گرا دیا ہے, اس کو بھی ختم کر دیا ہے, اور سٹرائکس متوقع ہیں. 15 ویوز ٹوٹل IRGC نے لانچ کی ہیں. اپنا خود کا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے ہم نے توڑا, 48 آورز میں اتنا اٹیک کیا ہے جتنا 12 دن کی جنگ میں نہیں کیا تھا. جو ایران کی کیپیسٹی ہے ٹو اٹیک دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اٹ از سرپرائزنگ کہ وہی آپ کو تو پتا ہے مس شرازی, جو پرسیپشن دکھایا جا رہا ہوتا ہے ایران کے اندر کیا ہے اور ایران کے باہر کیا ہوتا ہے, وہ تو دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو باتیں کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ایران کے اندر, ایران انگیج نہیں کر سکتا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, وہ ساری باتیں غلط پروف ہو رہی ہیں. فرسٹ آف آل, ایران نے اس وقت بھی جو کردش فورسز ہیں, ابھی پلان یہ بن رہا تھا کہ کل کے دن مجھے یہاں پہ پولیس سٹیشنز جتنے بھی تھے محلوں میں, ان سارے پولیس سٹیشنز کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس نے. ساتھ ہی ساتھ پلاننگ یہ ہو رہی تھی کہ کردش فورسز کو عراق کے بارڈر سے اور دوسرے بارڈرز کے تھرو انفلٹریٹ کرایا جائے گا, ود گنز ملیشیاز کو بلایا جائے گا, اور ایک میسو پروپیگنڈا کرایا جائے گا. ان کو بھی نیوٹرلائز کیا ہے ایران نے, آپریشن کیا ہے, اس کے اوپر بیان آ گیا ہے IRGC کا اس کے اوپر. دوسری پہ اگر بات کریں آپ کے سوال پہ کہ یہ ایلائز کی سمپتی تھی, تو ان کے ساتھ تو ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑا. OIC میں غازہ میں انہوں نے جو کنڈیمنیشن, میسو کنڈیمنیشن اور سخت مذمتی الفاظ یوز کیے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. نہ ہی امریکہ سے ریکویسٹ کرنے پہ, اٹیک نہ کرنے کی ریکویسٹ پہ فرق پڑا. تو ظاہر سی بات ہے ایران کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے, نہ روٹی کی فکر ہے, نہ پیسے کی فکر ہے, یہ صرف ریونج پہ جا رہے ہیں. تیسرا جو آپ نے سینٹیمنٹ کی بات کی, سینٹیمنٹ کی اگر میں بات کروں, میں شوق ہو گیا مس اسما. مجھے جب ہم لوگ کو خبر ریسیو ہوئی آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی, باہر سے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. اور باہر جب میں گیا, میں نے فیس بک پہ لائیو اسی وقت کیا, میں نے دکھایا لوگ کس طریقے سے, بچے, بوڑھے, جوان, بے حجابی, کس طریقے سے ڈیفرنٹ لوگ باہر آئے آیت اللہ خامنائی کے رونے کے لیے. تو ٹرمپ جو کہہ رہا تھا بار بار نیتنیاہو کے کہنے پہ کہ آپ سٹرائک کریں اور لوگ باہر آئیں گے, وہ پرسیپشن بھی ٹوٹ گیا ہے. ایرانی عوام کا ریزولو اس وقت جتنا تھوڑا بہت 1-2% تو ہوتی ہے ہر ملک کے اندر اتنی ایکسٹریمسٹ ویوز کے وہ خلاف ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ سسٹم کے خلاف. ابھی بھی ویسٹرن میڈیا وہی پکچرز دکھائے جا رہا ہے کہ چھتوں سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہیں
یا فار ایگزامپل اپنی پارکنگ میں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی ٹروپس تھے, جتنی بھی مسکنسیپشنز تھی, وہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت دے کے اپنے خون کے ساتھ ان سارے کلیمز کو اور ان ساری فضول باتوں کو جو ہے وہ بالکل بالکل. میں خیال ہے کہ ایک شہادت جو ہے اس نے جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے, ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد مزید بھی بات کریں گے. ہمارے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیمہ صاحب, اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایک شکست کو اگر جو لگ رہا تھا, لوگ ایک پرسیو کر رہے تھے نا کہ مطلب ایران کمزور ہے, اس کے پاس وہ ملیٹریلی وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے, تو آپ نے دیکھا کہ خامنائی صاحب کی شہادت, اس کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے؟ کیا یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے ایران جیت رہا ہے, یا اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے بھی جا کے اس کو لمبا کر سکتا ہے جنگ کو کم از کم؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز. انہوں نے جو سب سے ان کی امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی جس سے وہ ساری انرجی ڈرا کرتے تھے, آیت اللہ خامنائی, جو یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو یہ ایک ریجنل وار ہوگی, تو انہوں نے ان کی شہادت کے 2 گھنٹے بعد یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک ریجنل وار ہے. سو اٹ مینس کہ ان کے کچھ پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. دوسری, ان کو اس چیز کا بھی پتا, فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایران اینڈ UAE کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ از $29 بلین. اس کے باوجود سب سے زیادہ میزائل اور ڈرون انہوں نے UAE بھیجے ہیں. تو دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ UAE کی کیا اہمیت ہے, اور UAE نے جو ابراہیمک اکارڈ کیا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ وے ڈو دا اسٹینڈ. سو وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ سے دیکھ رہے ہیں. دوسرا, ویسٹ کو, امریکنس کو اور اسرائیل کو اس چیز کا پتہ ہے. دیکھیں, انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج ہو, رجیم آلٹر ہو, یا نیا رجیم آ جائے, ایک نئی چیز شکل اختیار کر جائے. آج سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو اسمبلی آف کونسل تھی ان کے اوپر بھی انہوں نے اس بلڈنگ پہ بھی ہٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ ان آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایک نیا غصہ آئے گا, نیا جوش آئے گا. سو دے وانٹ ٹو کیپ ایران این اینمی. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ان کے گریٹر اسرائیل یا وہ جو مڈل ایسٹ میں کرنا چاہتے ہیں, آج سیریا پہ مار دیا, آج جو ہے وہ لیبنان پہ حملہ کر دیا, تو وہ ایران کو ایک اتنا بڑا ایک اینمی رکھنا چاہتے ہیں. اور ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل اس طرح کے مسلم دنیا کے اندر کسی لیڈر کو, ریلیجس لیڈر کو ہٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک ہوتا ہے بلڈ ڈیٹ, خون کا قرضہ لینا ہے. تو وہ اس وقت اس انداز سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ خون کا قرضہ بھی لینا ہے, ایک نئی وہاں پہ روح بھی آ گئی ہے, اور یہ چیز ان کو بھی سوٹ کرتی ہے بائی دا وے. مگر جیسے ان کے پاس HQ-9 ہے, ان کے پاس S-300 ہے. دیکھیں ان کے ایران کی, دیکھیں فرینکلی سپیکنگ جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ تو نہیں رہی اس طرح. ان کو نہیں پتا کہ ان کے آسمان میں لارجلی کیا ہو رہا ہے. یہ تو جب مئی کے اندر پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تبھی, لیکن ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے بلسٹک میزل سے, کروز میزل سے, اپنے ڈرونز کے ذریعے وہ ہٹ ضرور کر سکتے ہیں. تو امریکہ اس کو ٹارگٹ اپ کرے گا نا. امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان فیکٹریز کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ وہ ہیں, وہ ظاہری بات ہے. دوسرا, ایران نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے کا سارا جو اپنے آپریشنل کمانڈرز کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے ڈی سینٹرلائز کر دی ہے. انہوں نے کہا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو IRGC کیا حکم دے گی, بسیج کیا دے گی, آرمی کیا حکم دے گی, آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب ہم آپ کو روکیں گے تو آپ نے رکنا ہے, مین وائل آپ کنٹینیو رہیں. تو یہ جو ڈی سینٹرلائزڈ اتھارٹی کر دی ہے, اس لیے وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو جنگ ہے اس کو پورے کے پورے خطے میں پرولیفریٹ کر دیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو اب بلڈ ڈیٹ ہے, یہ جو خون کا انہوں نے قرضہ لینا ہے, اور یہ سارا ایران یہ سمجھتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایران کو یونائٹڈ بھی رکھے گا. یہ ایران کے لیے ان کا ایک لیجیٹیمیٹ کاز بھی بن گیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی یہ چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں سے جو پریشان ہے نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, نیتن یاہو نہیں پریشان, کیونکہ نیتن یاہو کا تو مقصد ہی یہ تھا, انہوں نے تو ٹرمپ کو ٹریپ کیا. ٹرمپ پریشان ہے کہ میں نے اپنی عوام کو کیا بتانا ہے, اگر میں نے یہاں سے نکلنا. کل رات انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ وی ول پریویل. اٹ مینس کہ وہ جو براج آف میزائلز آئے یا جو حملہ ہوا ایران کا, اس میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان کافی ہوا ہے. انہوں نے CNN کے کورسپونڈنٹ کو کہا ہے
ہے کہ ہمیں سرپرائز ملا ہے, وہ انہوں نے تسلیم کی ہے یہ بات. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریویل کریں گے. اٹ مینز کہ ایران نے جو رسپونڈ کیا وہ ایسا رسپونڈ تھا کہ جس میں, اور دوسری ایک اور بات بھی کہوں, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں, دیکھیں جب ٹرمپ صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فائنینشیل سینس سے فیصلہ کرتے ہیں. ان کو نہ تو ڈیموکریسی انسٹال کرنی ہے, نہ ان کا مسئلہ ہیومن رائٹس ہے. وہ سمجھتے ہیں جتنا عرب ورلڈ کمزور ہوگا اتنا ہی اسلحہ خریدیں گے, اتنے ہی بیسز بڑھائیں گے, اتنا ہی اگر تیل یہ نہیں بکے گا تو تیل وینیزویلا میں ہم پہلے کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. اسٹریٹجک آئل ریزروز آلریڈی ان کے پاس ہیں, مارکیٹ میں وہ کھول دیں گے, تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی. تو دے آر آلسو تھنکنگ اٹ فرام فائنینشیل پرسپیکٹو, جہاں پہ ان کا مین گول یہ ہے کہ ہم نے چائنا کو یہ انرجی ڈینائی کرنی ہے, ایرانین اینڈ وینیزویلن. وہ بھی وینیزویلا بھی انرجی ڈینائی کرنی ہے, ایرانین بھی کرنی ہے, تاکہ وہ اس طرح ایک پریفرنشل پوزیشن جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس. لیکن آپ کو لگتا کیا ہے مصطفیٰ کہ اینڈ کیا ہو سکتا ہے اس کا, کیونکہ یہ گیم تو اب شروع ہوئی ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکل سکتا ہے؟ اور پھر وہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, اس تک معاملہ تو نہیں جائے گا. اس کا جنگ کا اختتام میں یہ سمجھتا ہوں نہ امریکہ کے اختیار میں ہے اور نہ اسرائیل کے اختیار میں. جنگ شروع کرنا ان کے اختیار میں تھا, جنگ کا اختتام اس کا اختیار ایران کے پاس ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جن دنوں افغانستان میں جنگ چل رہی تھی تو ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا طالبان کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یو مائٹ ہیو دا واچ بٹ وی ہیو دا ٹائم, اور وہ بات درست ثابت ہوئی. بالکل. تو جنگ کا جو اختتام ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کا سب سے پہلا سٹیٹڈ آبجیکٹو جو تھا وہ رجیم چینج کا تھا, جس طرح ابھی ہمیں جون صاحب نے بھی بتایا, میں نے کل بھی ان کا دیکھا کنٹریبیوشن شاہ زیب کے شو میں, اور انہوں نے جو آن گراؤنڈ وہاں پر حالات بتائے, لوگ تو جڑ گئے ہیں. اور جس طریقے سے آیت اللہ خامنئی نے شہادت کو ترجیح دی, وہ بنکر میں چھپ سکتے تھے, بنکر میں نہیں گئے, وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے, نہیں گئے, اور اپنے خاندان سمیت موجود رہے. وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. بالکل بالکل. تو ان کی جو یہ بہادری تھی, یہ جو دلیری تھی, میں تو بطور سیاستدان یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اب مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں ان کو اسی پیمانے سے جانچا جائے گا جو آیت اللہ خامنئی سیٹ کر کے گئے. بالکل. اب یہ اس کے بعد ایک الگ طریقے سے سوچ کے زاویے سے اب چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور جنگ کا جو اختتام ہے, میں اب ایرانی اس کے اندر کیا پلان کر رہے ہیں, یہ ظاہری بات ہے وائڈر ریجنل کانفلکٹ کی صورت میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. اور اگر امریکہ اپنے پہلے ہدف میں ناکام ہو گیا ہے جو کہ رجیم چینج کا تھا, تو آبویسلی اس کے لیے ایک فیس سیونگ تو اب باقی نہیں رہی. اور اگر وہ مزید آگے اس ضمن میں بوٹس آن گراؤنڈ یا اور مزید بمباری اور اس طرح کی کرتا ہے, تو ایران کے اندر جو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے, جس طرح چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ they've got nothing to lose, تو وہ کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے. بوٹس آن دا گراؤنڈ ڈالنے کی ہمت ان میں نہیں ہے, نہ امریکہ میں وہ ہمت ہے, نہ اسرائیل میں وہ ہمت ہے. تو ڈس انٹیگریشن کا بھی جو ان کا خواب تھا, دوسرا سٹیٹڈ آبجیکٹو تو ڈس انٹیگریشن ہے ایران کی, رجیم چینج نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے وہ کرنا تھا, اس میں بھی ناکامی. تو آئی تھنک it'll be a long drawn battle. میں کوئکلی جان سے پوچھ لوں, ایران کا. جان, آپ کو کیا نظر آتا ہے معذرت کہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو بھی مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ فرق تو, اور آپ نے بھی کہا کہ فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑتا اور وہ لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں, عراق کے ساتھ 8 سال لڑی, مگر بہرحال ایک نظام تو وہاں پہ بدلا ہوگا نا, کچھ نہ کچھ تو لوگوں کے اندر غصے کے علاوہ بھی کچھ ہوگا, جذبات ہوں گے. کیا نظر آتا ہے آپ کو, کتنی دیر سسٹین کر سکتا ہے ایران؟ جاسمہ, میرا ماننا ہے کہ جتنی دیر ایران کھینچ سکتا ہے اس کانفلکٹ کو, اتنا کوئی جتنے بھی ایکٹرز ہیں جو اس جنگ میں انوالوڈ ہیں, کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے جنگ کو اتنا کھینچنے کی جتنی ایران کے اندر ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. فرسٹ آف آل, اف یو لک ایٹ آل آف دا مسلز اینڈ ڈرونز, مسلز اور ڈرون کی کیپیبلٹی ایران کی اتنی ہے کہ 400 ڈرون ایران روز بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اور 200 مسلز, چھوٹے راکٹ سے لے کر مسلز, بڑی مسلز تک, ہائپرسونک مسلز تک 200 مسلز بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سٹوریج ہے, امریکہ نے ہٹ کرنے کی کوشش کی سٹوریج فیسلٹیز کو اور جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں ان کو, لیکن یہ سٹوریج فیسلٹیز اتنی انڈر گراؤنڈ, اتنی ڈیپتھ میں ہیں
6 फैसिलिटीज हैं जो इस वक्त इतनी अंडरग्राउंड हैं कि उनको GBU-57 बॉम्बर भी अगर यूज करे अमेरिका डिस्ट्रॉय करने में तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि GBU-57 बॉम्बर 200 मीटर्स की डेप्थ तक जा सकता है, और ये जो मिसाइल की स्टोरेज हैं और ड्रोन्स की जो स्टोरेज हैं ये 500 मीटर अंडरग्राउंड है, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि रिटेलिएशन कॉन्स्टेंटली चल रही है ईरान की तरफ से मैसिव स्केल पे। दूसरी बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जहां तक चोक पॉइंट की जो इनकी मैरीटाइम बाउंड्री है, जो इनका बाउंड्री है, उसके अंदर जो इनकी सबमरीन्स हैं वो बनाई ही सबमरीन्स उन्होंने इसको देख के थी कि कब ये वक्त आएगा कि चोक पॉइंट हम लोग इसको, क्योंकि अमेरिका एंटी इंपीरियल स्टांस पे रेवोल्यूशन आई थी तो एक्सपेक्टेड था कि ये कभी होना है। तो इनकी जो मिनी सबमरीन्स हैं उनकी मैन्यूवरेबिलिटी 180 फीट से लेकर 223 फीट की जो शैलो वाटर्स हैं उनके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है टॉर्पीडो मिनी सबमरीन्स की, और इनका अकूस्टिक सिग्नल इतना लो है कि इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स की जो सबमरीन्स हैं वो मैन्यूवर नहीं कर सकती यहाँ पे, तो चोक पॉइंट भी ये बना के रख सकते हैं जितने मर्जी 2 साल अगर हुती ब्लॉक करके रख सकते हैं रेड सी को, और हिलियात और हाइफा के पोर्ट्स को बैंकरप्ट कर सकते हैं। और अमेरिका को अगर 2025 में आपने देखा उन्होंने मुआहिदा किया कि प्लीज हमारे साथ सीज फायर करें, तो ईरान तो उसको कई ज्यादा देर तक खींच सकता है। और अगर बात करें दूसरी चीजों की, विल ऑफ द पीपल की और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की जो इशारे आते रहते हैं, हो सकता है अभी जो पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है और कुर्दिश की जो बात हो रही है आर्म करने की, हो सकता है कोई आर्म आपको यहाँ पे नजर आए, आर्म्ड मूवमेंट्स नजर आए, और हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यहाँ पे अवाम ऐसा जज्बाती हुई भी है कि इवैक्यूएशन भी जिन लोगों ने की वो लोग भी वापस आ गए तेहरान के अंदर ये सोच के कि जब आयतुल्ला खामनाई बंकर में नहीं छुपे तो हम क्यों जाके छुप जाएं। तो आई थिंक सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि बर्गर किंग खाने वाले, एसी में रहने वाले जो यूएस ट्रूप्स हैं अगर वो यहाँ आए, उनका मोरल ऑलरेडी डाउन है। जेरल्ड फोर्ट के अंदर उन्होंने सीवरेज प्रॉब्लम्स क्रिएट की, टी शर्ट जो है वो फंसा के, तो आई डोंट थिंक, और इनके इंटरसेप्टर्स के ऊपर भी बाय द वे अगर एक $10,000 का ड्रोन जाता है और उसके ऊपर थैड का इंटरसेप्टर $1.2 मिलियन का उसको हिट करता है, तो देयर इज अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉस्ट, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टाइम फ्रेम इंक्रीज होता जा रहा है यूएस। बिल्कुल, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये बताया जॉन। खुरम साहब, अब पॉलिटिकल पे आप पाकिस्तान पे बात कर रहे थे, आखिरी ये जो मिनट है वो आप दोनों से इस पे बात करनी है। बताइएगा कि किस तरह से आप एक वन पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी PMLN गवर्नमेंट के पास आई है कि वो अपोजिशन को साथ बिठाए और एक पॉलिसी बना के आगे चले, क्या कहेंगे इस पर? जी, लेकिन ऑपोजिशन से ज्यादा तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अहले तशी हैं जो 15 से 20% आबादी के, उनके साथ हर सतह पर एक डायलॉग और इब्लाग हुकूमत को करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को भी, कि हम पाकिस्तान को पुरअमन रखें। सबसे अहम बात यह है, हम सबको बहुत शदीद गम व गुस्सा है शहीद अली खामेनाई की शहादत के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान को पुरअमन रखना सबसे अहम जिम्मेदारी है। हुकूमत ने कल एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया है, उसमें वो अपोजिशन को ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त इंतहाई कामयाबी से अपना सफारती रोल जो है वो अदा किया है। मेरे ख्याल में किसी और मुल्क को ये जरूरत नहीं थी जो आज वजीर खारजा इसहाक डार ने सेनेट में बयान देते हुए कहा कि पुरअमन एटमी जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान का हक है। ये बात पाकिस्तान और चाइना ने की है, किसी और को ये जरूरत नहीं हुई। तो मजम्मत भी हमने की है, और हमने अपने बाकी जो सफारती चैनल्स हैं, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाइना से हैं, उनको भी कामयाबी से खुला रखा है। हमने सऊदी अरब से इंतहाई कामयाब निगोशिएशन जिसका जिक्र हुआ कि जब उनके ऊपर हमला हुआ और हमने सऊदी अरब को ऑफर किया कि हमारा आपस में एक डिफेंस पैक्ट है, तो सऊदी अरब ने कहा कि आप ईरान से ये कहें कि वो हमें ये गारंटी दे कि वो आइंदा हम पर हमला नहीं करेंगे, और पाकिस्तान ने कामयाबी से वो गारंटी ली। और फिर ना सिर्फ हमारे वजीर खारजा ने बात की बल्कि ईरान के वजीर खारजा ने इसको कंफर्म किया है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई कामयाबी से पाकिस्तान का केस लेकर चल रहे हैं, और अंदरूनी तौर पर अपोजिशन को इन्फॉर्म रखना जरूरी है। हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान की सलामती और वादानियत ना सिर्फ ईरान के हवाले से बल्कि अफगानिस्तान के ऊपर जो हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। और इस पे जो है वो पार्लियामान से अंदर भी और पार्लियामान से बाहर भी, जैसा मैंने कहा, सबसे बात करनी है। पाकिस्तान को मौशी तौर पे जरूर एक आने वाले दिनों में कुछ चैलेंज का सामना होगा। सिर्फ अल्लाह का करम है कि तेल की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी। जी बिल्कुल, UAE से भी $2 अरब हमें वापस करने हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ पता है कि कहाँ तक मामला पहुंचे? जी देखिए, वो मामला अभी जो है वो फाइनल होना है, लेकिन अभी तो
ہر چیز اس جنگ میں آ کر جو ہے وہ اس کی وجہ سے سب کچھ پس پشت ہو گیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تمام جو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے دہائیوں سے امریکی ہتھیار خریدے ہیں, اپنی سرزمین پر امریکی بیسز دیے ہیں, ان کو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ جب وقت آئے گا تو امریکہ ان کی حفاظت کے لیے ایک انگلی بھی نہیں ہلائے گا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بجائے یہ کہ ان کے اوپر جو اپنی کہتے ہیں سیکیورٹی امبریلا دیتا ان ملکوں کے اوپر, انہوں نے تو وہاں سے انخلا کر لیا اپنی اسٹریٹجک آپشن بھی آ سکتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹجک آپشن بھی پاکستان کے پاس اس وقت اسٹریٹجک آپشن بڑھے گا. سعودی عرب سے جو ہماری ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ہوگا اس جنگ کے بعد, اور پاکستان ہی اس وقت جو قریب ترین ملک ہے جو ان ممالک کی جو سیکیورٹی نیڈز ہیں وہ فوری طور پر جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں. جی مصطفیٰ, آپ کچھ کہیں گے اس پہ, کمنٹ کریں گے؟ اور پھر اپوزیشن نے بھی کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں. کیا پی ٹی آئی جائے گی یہ اجلاس میں جو کل ہوگا؟ اس کے اوپر مشاورت جاری ہے, اور جس طرح میں نے کہا آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں کہ اس کا وینیو اگر پارلیمنٹ ہاؤس کو رکھا جائے تو وہ بہتر ہوگا. اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو جو چیلنجز آنے والے وقتوں میں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے ہم ایٹ لیسٹ اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ توجہ بھی دلانا چاہیں گے کہ جو بڑے قومی فیصلے ہیں وہ اگر پارلیمان کو اعتماد میں لے کر کیے جائیں تو بہتر ہوگا. اب دیکھیے جس طرح بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ٹھیک بات ہے. ہمارے خیال میں وہ ایک غلطی تھی. اور پھر جو مدح سرائی جس طریقے سے کی گئی اور جو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا گیا, آج ہم یہ باتیں ہمیں ہانٹ کر رہی ہیں. جی تو ایک ٹائم ختم ہو رہا ہے. کوٹ لکھپت سے خط آیا ہے, وہ میں نے اس پہ پوچھنا تھا. وہ این آر او کے لیے انہوں نے کہا ہے, نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے, ناٹ او آرڈر بٹ قومی مفاہمت کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے امکانات ہیں, ہاں یا نہ میں؟ قومی مفاہمت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جو چیلنجز ریجن کے ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں ہمیں ایک منیمم ورکنگ ریلیشن شپ کریٹ کرنی پڑے گی, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا پڑے گا. دیکھیے جو افغانستان کے ساتھ صورتحال ہے ابھی اس کی شروعات جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی شروعات ہے. تو یہ اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس پوری ریجن کی, پورے مڈل ایسٹ کی بالکنائزیشن نئے میپس ری ڈرا کرنے کی اسرائیل کی امیج میں, جی ہاں, اس کی خواہشات کے مطابق یہ کرنے کی ایک کوشش ہے. اس کے لیے چیزیں موشن میں لے آئی گئی ہیں, ہمیں تیار ہونے کے لیے اکٹھا ہونا پڑے. بہت شکریہ. پاکستان بہرحال ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کے عوام ایک زندہ مثال ہے جرت کی, اور بالکل جس طرح سے ہم ایران کی بات کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو طاقت ہے عوام کی جڑے ہوئے رہنے کی, یہ سب سے بڑی طاقت ہے کسی بھی نیوکلیئر ہتھیار سے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.